अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। मेरे रेगुलर लिसनर्स जो मेरी स्टोरीज़ पर डेली कमेंट करते हैं और जिन्होंने मेरी कल वाली स्टोरी पर भी मुझे कमेंट किए हैं, उन सब के नेम इस वीडियो के एंड में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। और मेरे वो लिसनर्स जो मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते हैं मगर अभी तक उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी भेरा से मेरे साथ ज़ारा शेयर कर रही हैं। ज़ारा कहती हैं कि मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत एंजॉय किया। मैं भी आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ यूं ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। ज़ारा कहती हैं कि तकरीबन आज से 2-3 साल पहले की बात है। उनकी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, वो और उनकी वो फ्रेंड, वो कहती हैं कि हम बचपन से ही एक साथ पढ़ती थीं। ज़ारा की फ्रेंड का नाम सुंबल था। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्तें थीं। वो कहती हैं हम लोग कॉलेज में भी इकट्ठे ही पढ़ती थीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सुंबल को अपने कज़न की शादी में डीजी खान जाना पड़ा, तो वो 1 वीक की लीव लेकर चली गई। मैंने उसको बहुत मिस किया। वहाँ पर हम लोगों का टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट था। एक दफ़ा मैंने उसको कॉल की तो अभी वो लोग वहीं पर थे। उससे मेरी बात नहीं हो सकी। उसकी अम्मी ने मुझे ये कह दिया कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो वापस आ गई। वो हमारे घर से थोड़ा दूर रहती थी तो मैं इजीली उसके घर जा नहीं सकती थी। कभी कभार मैं चली भी जाया करती थी। वो वापस आ गई मगर कॉलेज नहीं आ रही थी। उसकी तबीयत बहुत सा ख़राब थी। मैं जब भी कॉल करती थी उसकी अम्मी यही कहती थी कि वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। 1-2 दफ़ा मेरी उससे बात हुई तो वो बहुत चुप चुप सी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो कॉलेज भी आई तो वो बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन में थी, जैसे वो खोई हुई है। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि उसको अचानक से क्या हो गया है। वो चुप चुप रहती थी। कोई बात मैं पूछती थी तो वो बता देती थी। मुझे इस तरह से फ़ील होता था कि जैसे वो किसी टेंशन में है। तो मैं बीइंग अ फ्रेंड उससे बहुत पूछती थी कि तुम मेरे साथ शेयर करो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि हम लोग बचपन से एक साथ थी, हम हर बात शेयर करती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो मेरे से कुछ छुपाती। एक दफ़ा हम लोगों का एक लेक्चर नहीं था तो हम लोग वैसे ही बैठी हुई थी। 1-2 फ्रेंड्स और भी थी। वो जैसे ही उठ कर गई तो एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ, सुंबल को, उसने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। जैसे उसने रोना शुरू किया फिर वो अपने बाल नोचने लग गई, अपना गला दबाने लग गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी इसको क्या हो गया। मैं उसको बहुत कोशिश कर रही थी संभालने की। मेरी 1-2 और भी फ्रेंड्स आ गई। हम लड़कियों ने बहुत कोशिश की कि हम उसको संभालें मगर वो किसी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने उसके घर कॉल करवाई और उसके घर वाले उसको आके ले गए। अब ये तकरीबन जब से वो वापस आई थी इस तरह से उसके साथ 1 से 2 दफ़ा ये हैपनिंग हो चुकी थी। फिर उसके घर वाले आते थे और उसको ले जाते थे। अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं मेरी फ्रेंड को क्या हो गया है। मैं उसकी मदर से पूछती थी कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, तो वो यही कहती थी कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि इसको क्या हुआ है। इस पर एकदम से कुछ अटैक होता है तो इसकी ये सिचुएशन हो जाती है। कभी कभार इसका साउंड चेंज हो जाता है।
یہ اپنے بال نوچنے لگ جاتی ہے، اور اس میں ایک دم سے اتنی پاور آ جاتی ہے کہ یہ بھاری سے بھاری بھی چیزوں کو اٹھا کے پھینکنے لگ جاتی ہے۔ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ میں اس کے گھر گئی، میری مدر بھی میرے ساتھ تھی، تو اس کی امی بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے اس کی امی نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں تو اس سے ملنا چاہتی تھی، میں اس کی فرینڈ تھی۔ میرے ذہن میں کہیں کسی حد تک یہ چیز آتی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر ہو گیا ہو، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں پر بلیو رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو چیزیں غیر مرئی مخلوقات انسان کو بھی اثر انداز کرتی ہیں، اور کبھی کبھار انسان ان کا وکٹم ہو جاتا ہے۔ اس کی امی سے میں نے جب یہ بات کی تو وہ چپ ہو گئیں، اور یہ کہنے لگیں کہ ہمیں بھی ایک دو دفعہ ڈاؤٹ ہوا ہے، کیونکہ اکثر کھانا کھاتے کھاتے اس کی سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے، وہ بہت عجیب طریقے سے کھانے لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھار وہ بہت زیادہ کھانا کھا جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھار اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کی آواز میں بالکل چینج آ گیا، لائک اس کی آواز اس طرح سے ہوتی ہے جیسے بہت بھاری ہو چکی ہے، اس کی اپنے اوریجنل وائس وہ لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ ایب نارمل سا بیہیویئر دیکھ کر وہ لوگ بھی تھوڑے کانشیس تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے اس پر کسی چیز کا کوئی اثر ہو گیا ہو۔ تو میں نے اس کی مدر سے یہ پوچھا کہ اس کو ہوا کیا تھا جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، کیا اس کو کوئی بخار ہوا تھا یا کچھ اس طرح سے پرابلم ہوئی تھی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ شادی سے جب ہم لوگ فری ہو چکے تھے تو سب مہمان کزن وغیرہ ان کے اکٹھے ہوئے تھے، تو یہ لوگ گھومنے پھرنے کہیں باہر گئے تھے، تو وہاں اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا، پاس ہی ایک قبرستان تھا، تو یہ ادھر ہی کسی درخت کے پاس، دھوپ بہت تیز تھی، یہ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ اپنا جوتا بند کر رہی تھی یا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بس وہیں سے اس نے کچھ ایک دم سے چیخی اور یہ گر گئی۔ اس بے ہوش کو اٹھا کر پھر وہ لوگ گھر لائے تھے، اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی تھی، پھر وہ لوگ وہاں سے سڈن واپس بھی آ گئے تھے۔ وہاں پر سب نے یہی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ تھکاوٹ کی وجہ سے شادی کے فنکشنز ذرا ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے، اور لیکن یہ کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ وہ اس قبرستان کے پاس سے گزری تھی تو اس طرح سے ہوا تھا۔ اس کی امی بہت پریشان تھی، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ایک دو لوگوں سے بات کی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں اس کو لے کر جائیں۔ ان کی ینگ بیٹی تھی، وہ بھی پریشان تھی اس چیز کو لے کے، ڈاکٹر سے سارے چیک اپ کرواتے تھے، ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ اس کو کیا پرابلم ہے، کیونکہ اس کی رپورٹس کلیئر ہے، اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہی ہے۔ میں اٹھ کے اس کے روم میں گئی، اس کے روم کی لائٹ آف تھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے اس طرح سے فیل ہوا کہ وہ سامنے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے زمین کے اوپر۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے اس کو بلایا کہ سنبل تم نیچے کیوں بیٹھی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے میری طرف بہت غور سے دیکھا، میں تھوڑی سی ڈر گئی، ایک دم سے اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا، اور جب وہ ہنس رہی تھی اس کی ہنسی کی آواز بہت ہی زیادہ خوفناک تھی، اس میں ایک عجیب سا ساؤنڈ تھا، اس طرح سے فیل ہو رہا تھا جیسے اس کی آواز میں کوئی اور آواز بھی ہے۔ جیسے ہی میں اٹھنے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ میں تھوڑی سی ڈر گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اتنا ٹائٹلی پکڑا کہ مجھے اس طرح سے فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید وہ میرا ہاتھ ہی توڑ دے گی، نہیں تو ایک لڑکی کی اتنی اسٹرانگ گرپ نہیں ہوتی۔ میری چیخیں نکلنے لگی، میں چیخنے لگی کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی، وہ میرا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، مجھے کھینچ رہی تھی اپنی طرف۔ میری مدر اور اس کی مدر بھاگتی ہوئی روم میں آئی، تو ابھی مجھے لائٹ آن کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، میں نے جیسے اس کو نیچے بیٹھے دیکھا میں بھاگ کے اس کی طرف آ گئی تھی، انہوں نے لائٹس آن کی، بڑی مشکل سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، انہوں نے وہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، وہ کھینچ رہے تھے سب، لیکن اس کے باوجود اس میں عجیب سی پاور سی تھی۔ اس کے بعد وہ اتنا عجیب و غریب طرح سے ہنسنے لگ گئی، اس کی شکل بھی بڑی عجیب سی فیل ہو رہی تھی، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، میرا ہاتھ بہت ریڈ ہو گیا تھا۔ تو اس کی امی نے کہا کہ اسی طرح سے اس کی حالت ہو جاتی ہے، ایک سے دو دفعہ اس نے پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ اس کا بھائی اس کے پاس یوں ہی بیٹھا تھا تو اس کو بھی اس نے بہت زور سے ایسے دھکا دیا تھا کہ وہ بہت دور جا کے گرا تھا، تو ہم لوگ ڈر گئے تھے۔ اب وہ جب انہوں نے اس کی یہ سچویشن دیکھی، ہم لوگ باہر آ گئے، وہ روم میں تھی، وہ اٹھ کے کہتی کہ باہر چلے جاؤ میں نے سونا ہے، پھر لائٹ آف کرتی اس کے روم کے، پھر وہ سو گئی۔ اب ہم لوگ تو گھر آ گئے تھے،
پھر نیکسٹ ڈے اس کے گھر والے اس کو کوئی پیر صاحب تھے ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم کیا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو کیا پرابلم ہوئی ہے۔ وہ جس چیز کا بھی اس کے اوپر کوئی بسیرا تھا انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر حاضر کیا، اس کے اوپر وہ بلایا اس چیز کو۔ تو وہ یہ چیز تھی کہ وہ بتاتے تھے کہ وہ کچھ جنات تھے، بہت سخت قسم کے فیمیل جنات تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس کا جوتا ٹوٹا تھا تو قبرستان کے جس درخت کے نیچے یہ پاؤں رکھ کر اپنا جوتا ٹھیک کر رہی تھی، وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو اس سے کچھ غلط ہو گیا، پتہ نہیں اس نے ان کے کھانے پر پاؤں رکھ دیا تھا یا ان کے اوپر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے تھے۔ تو جیسے ہی یہ اپنا شوز اتار کے پیچھے پلٹی تو اس کو اس طرح سے فیل ہوا کہ یہ کسی جیسے دیوار جو بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے جیسے دیوار، اس چیز میں یہ ٹکرائی ہے، وہیں اس کی چیخ نکلی اور یہ گر گئی۔ تو وہ جنات وہ جو فیمیل جنات تھے وہ یہ کہتی تھیں کہ وہ اس کو نقصان دیں گی، اس کو یوں ہی تنگ کریں گی، اپنا بدلہ لیں گی اس سے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جب اس نے اتنا زیادہ نقصان نہیں کیا تو اس بچی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ اس کو اسی طرح سے نقصان دیں گے جیسے اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس نے پتہ نہیں ہم لوگوں کا پتہ نہیں بچے پر پاؤں رکھا ہے یا ہمارے کھانے میں پاؤں رکھا ہے، تو ہم اپنا بدلہ اس سے لیں گے۔ بڑی مشکل کے ساتھ پھر اس کا وہاں سے انہوں نے یہ روحانی علاج کروایا، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے، یا جو وہ دم وغیرہ اس پہ کرتے تھے، اس کو پینے کے لیے پانی دیتے تھے، اس کے گلے میں وہ قرآن پاک کی آیات وغیرہ ڈالی گئی، اس کے روح میں بھی لگائی گئی۔ تو بہت مشکل کے ساتھ وہ چیز اس کے پیچھے سے اس چیز نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ پھر جب وہ کچھ سنبھلنے لگ گئی، کچھ ہوش میں آنے لگ گئی، تو ہم پھر اس سے پوچھتی تھی کہ تمہیں کیا ہوتا تھا، تو وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے کیا ہوتا ہے۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے فیل ہوتا تھا جیسے میرے جسم کو جیسے کرنٹ سا لگتا ہے، اور میرے جسم میں ایک عجیب سی تکلیف شروع ہو جاتی تھی، مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی تھی، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا تھا میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں۔ میں یہ دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میرے سامنے میرے اپنے سب ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ کیا کرتی تھی مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ خوفناک خواب آتے ہیں، مجھے کوئی چیز بہت زیادہ ڈراتی ہے، اور میرے روم میں اکثر مجھے اپنے بیڈ کے نیچے سے بلی کے بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ تو ایک دفعہ میں لیٹی ہوئی تھی تو میرے بال جو تھے وہ بیڈ سے تھوڑے نیچے جا رہے تھے، تو مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا نیچے سے کوئی بلی پنجے مار رہی ہے، تو اس نے میرے بال باقاعدہ کھینچے تھے، اس کے پنجوں کے اوپر میرے بال بھی لگے تھے۔ پھر میں چیخنے لگ جاتی تھی، باہر بھاگتی تھی، تو میری حالت وہاں پر خراب ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ کالج میں جب تمہاری یہ کنڈیشن ہوتی تھی تو تمہیں کیا فیل ہوتا تھا، تو وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے اس طرح سے لگتا تھا جیسے میرے اوپر کوئی چیز آ رہی ہے، مجھے محسوس ہوتا تھا، وہ چیز نظر نہیں آتی تھی، بالکل اندھیرا سا آنکھوں کے آگے ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد میری یہ سچویشن ہو جاتی تھی جیسے وہ میرا گلا دبا رہی ہے، یا مجھے وہ تکلیف دیتی تھی وہ چیز بہت زیادہ۔ کافی زیادہ علاج کے بعد ماشاءاللہ وہ پھر ٹھیک ہوئی۔ تو ابھی ہم لوگ اکٹھی ہیں، ابھی بھی ہم لوگ ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی آنا جانا ہم لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کبھی کبھار کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں، یا کبھی اگر انہوں نے جو پیر صاحب تو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے دوبارہ قبرستان والی طرف نہیں جانا کبھی بھی، تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں، شام کے ٹائم مغرب کے اذانوں کے بعد وہ چھت پر بھی نہیں جاتی، وہ ان چیزوں کو اب بہت زیادہ احتیاط کرتی ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ وہ کہتی ہے میں نے وہ خوفناک دن اپنے اوپر سہے ہیں۔ تو یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو ویری مچ زارا، آپ کی کہانی واقعی ہی خوفناک تھی، اس لیے ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے۔ قبرستانوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، قبرستانوں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکن ہے ان چیزوں کا۔ ہمیشہ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی آپ قبرستان میں کسی جگہ پر کسی ویران جگہ پر جائیں تو وہاں پر اجازت لے لیا کریں کہ یہاں پر اگر کوئی چیز ہے تو ہمیں پلیز اجازت دیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں لیکن ہم لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں یہ میسیج دیتی ہوں کہ پلیز آیت الکرسی پڑھ کے جایا کریں، باوضو ہو کے جایا کریں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ضروری نہیں کہ وضو صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، ویسے بھی اگر آپ ڈیلی کی روٹین بنا لیں، آپ وضو میں رہا کریں تو ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ایٹ لیسٹ جب بھی کسی بند کمرے میں کسی بند جگہ پر جائیں، انفیکٹ یہ تو
قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں، احادیث بھی ہے کہ واش روم میں بھی جانے سے پہلے آیت پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر بھی شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے چینل کا مقصد جسٹ اونلی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہم لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ایسی کون کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں مزید نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے تکلیف اگر ایک انسان پر آتی ہے تو اس کے ساتھ جو سب رہ رہے ہوتے ہیں، جو اس کے سرکل میں آتے ہیں، جو اس کے سوشل سرکل میں ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، مجھے فیڈ بیک دیتے رہا کریں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیک سٹوریز ہیں اور یہ جس ڈرامیٹک سٹوریز ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ لوگ غیر مرئی مخلوقات کے وجود سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں ان کے وجود کے اوپر پوری صورت اتاری گئی ہے، اس میں واضح اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم لوگوں سے پہلے یہ مخلوق تھی، انسان ان کے بعد بنائے گئے۔ وہ ہم لوگوں میں سے تعداد میں بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے پلیز اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر یہ چیزیں فیل کی جائیں، مشہور ہو جائیں، جیسے نعوذ باللہ قبرستان وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کل پڑھ کر جایا کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ زہران ارشد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، یاسمین یاسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں انڈیا سے، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں۔ سائمہ اور ان کی فرینڈ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت شوق سے سنتی ہیں، بہت انجوائے کرتی ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا سائمہ اور ان کی فرینڈ کا۔ صابر اقبال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں پاکستان کراچی سے، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، نفیس احمد ہمیں لاہور پاکستان سے کمنٹ کرتے ہیں، پٹیل فیاض ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایم ڈی عباس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے، گرین آئیز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، مستحسان دانش ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شاد ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی ناول بھی آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی۔ جو ناول میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کو ارینج کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مجھے ایزیلی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ ناول مجھے اویلیبل ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ ناول سٹارٹ کر دوں گی۔ میرے چینل کی سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹس کریں، اپنا فیڈ بیک مجھے دیں۔ انشاءاللہ میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔